अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों और दोस्तों, आज मुझे बड़ा दुख हुआ। एक कर्नल साहब मिले मुझे, तो वो यहाँ गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं और बड़े अफसोस की बात है कि वो वहाँ से अपनी करनेली छोड़ के आए, अपनी जॉब छोड़ के आए, अपने बीवी बच्चों के लिए यहाँ आए। लेकिन मसला ये है कि यार, हम लोगों को इतना यहाँ अमेरिका और यहाँ इंग्लैंड और यहाँ फ्रांस आने का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है, यूरोप में आने का और मगरबी ममालिक में आने का, कि यार हम अपना पूरा जो कैरियर है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उनकी एक अच्छी खासी सैलरी थी वहाँ, हर चीज़ मुफ्त की मिली हुई थी, ठीक है, हर फैसिलिटी उनको मिली हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वो यहाँ अपना सब कुछ छोड़ के आ गए, रिज़ाइन करके आ गए। और यहाँ अफसोस की बात है कि यहाँ वो गैस स्टेशन से मुराद, जैसे हमारा वहाँ पेट्रोल पंप होता है, यहाँ इसको गैस स्टेशन बोलते हैं। और क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ, तो एक ही बंदा उसको कंट्रोल करता है। तो वो यहाँ स्टोर के अंदर जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और स्टोर की सफाई भी करते हैं और बाथरूम की भी सफाई करते हैं। ये सब ड्यूटीज़ में शामिल होता है, ठीक है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, कि अगर आप लोगों की सैलरी अगर वहाँ 30,000 से ऊपर है, आप किसी भी प्रदेश के मुल्क में, ना गल्फ़ कंट्रीज़ में, ना यूरोपियन कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्रीज़ में ना जाएं, अपने माँ बाप के पास, अपने बहन भाइयों के पास, अपने बीवी बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास रहें और वहाँ ही सेटल होने की, अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें। रेड़ी लगा लें, दाल साग खा लें, रूखी सूखी खा लें, लेकिन यहाँ प्रदेश में ना आएँ। यहाँ गरीब आदमी के लिए, यहाँ अनपढ़ आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग गैस स्टेशनों पर रुल रहे हैं, उनके लिए भी कोई जॉब नहीं है। और ये लोग रेसिज्म का जो फ़र्क है उस वजह से ये लोग हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, और हम लोगों के लिए यहाँ कोई ऐसी जॉब्स नहीं हैं जो जिसको कहा जाए आप कि आप यहाँ सरवाइव कर सकें या लग्जरी लाइफ गुजार सकें। अगर आप फैमिली यहाँ है तो आप यहाँ कोई लाइफ आपका आप ख़ुद तो शायद खाना अच्छा खा लेंगे, लेकिन आपके माँ बाप के लिए आप पीछे कुछ नहीं भेज सकेंगे, ठीक है। और यहाँ भी आप हैंड टू माउथ रहेंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि यहाँ की तकलीफ़ें काटने से बेहतर है कि वहाँ अपने मुल्क में रहें, अपनी ज़रूरतों को कम कर लें, अपनी ज़रूरतों को महदूद कर लें और अपनी शाखर्चियों को महदूद कर लें। लेकिन यहाँ परदेश में आके ज़्यादा पाने की ख्वाहिश में और अमीर बनने की ख्वाहिश में और बड़ा बनने की ख्वाहिश में और दौलतमंद बनने की ख्वाहिश में यहाँ आके अपना कैरियर फ्यूचर बर्बाद ना करें। और उन लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है जो लोग शादी करके, स्पेशली शादी करके यहाँ आते हैं, ठीक है, वो उन लोगों का यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपका बच्चा हो गया तो आप तो मारे ही गए, मर ही गए बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अपना स्टेटस वहाँ शो करते हैं, बड़ा अच्छा आलीशान और बड़े बड़े बंगले शो करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बड़ा हुस्न दिखाते हैं आपको मेकअप करके। लेकिन यहाँ के लोग वहाँ से शादी करके जिस बच्चे या जिस बच्ची को लाते हैं, बस इनका एक ही मकसद होता है, किसी को औलाद की मजबूरी हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ है कि जो शादी करे तो करे किसी औरत से वहाँ। लेकिन अदरवाइज़ जो जितने भी लोग वहाँ से शादी करके लाते हैं किसी भी बच्चे या बच्ची को, तो यहाँ उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं और यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ ये लोग अगर आपका केस वहाँ लगा हुआ है एम्बेसी में, तो ये आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? वहाँ से शादी आपसे क्यों की? वो इसलिए की, ठीक है, कि आप इनकी बेटी के या इनके बेटे के या बिल और एक्सपेंस पे कर सकें, ठीक है। आप एक मज़दूर इन्होंने हायर करके ला रहे हैं ये, अदरवाइज़ आपकी और कोई हैसियत नहीं है यहाँ आने की, ठीक है। इन लोगों की नज़रों में आपकी कोई औकात नहीं है, आपका कोई स्टेटस नहीं है। आप एक मज़दूर हैं जो इनके बिल पे करते हैं मंथली, और घर आके खाना खा के खामोशी से सो जाते हैं। ना आपको अपनी औलाद का पता है,
اور نہ آپ کو اپنی بیوی کا پتہ ہے، نہ آپ کو اپنے خاوند کا پتہ ہے۔ اگر آپ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پہ الزام لگا کے آپ کو کسی جھوٹے کیس میں، ڈومیسٹک وائلنس کے کیس میں اور ریپ کے کیس میں آپ کو پھنسا کے یہ آپ کو جیل میں بھجوا دیں گے اور آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ 3-4 مہینے 6 مہینے جیل کاٹیں گے، اس کے بعد باہر نکلیں گے تو آپ کا فیوچر ڈسٹروائے ہو چکا ہوگا، آپ کو کسی بھی جگہ جاب نہیں ملے گی، آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ تو آپ کا صرف اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے قانون کو استعمال کر کے آپ کے خلاف یہ ڈومیسٹک وائلنس کے چارج لگا کے قانون کو آپ کے خلاف استعمال کر کے اپنے حق میں استعمال کر کے، عورت ہے یا مرد ہے وہ اپنے حق میں اس قانون کو استعمال کر کے، یہاں یورپ کے قانون کو استعمال کر کے یہ آپ سے چائلڈ سپورٹ لے سکیں یا آپ سے سپوزل سپورٹ لے سکیں۔ جب ایک مرتبہ آرڈر ہو جاتے ہیں چائلڈ سپورٹ اور سپوزل سپورٹ کے کہ آپ نے اتنی پے، مطلب آپ نے 1500 یا 1800 منتھلی پے کرنا ہے، ڈالرز یا پاؤنڈز پے کرنے ہیں یا یوروز پے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کی لائف نہیں رہتی، آپ کا فیوچر نہیں رہتا، کیونکہ آپ وہ اماؤنٹ پے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ وہ اماؤنٹ پوری پے کریں گے تو آپ ایک جاب کر کے ایک اماؤنٹ پے کر سکیں گے وہ پوری، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ کو اپنے کھانے کے لیے اور اپنے سروائیو کرنے کے لیے دوسری جاب کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جو فیس ہے ویزا کی، جس ویزے کی فیس پہ یہ لوگ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہاں یورپ میں بلایا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو ہم نے یہاں بلایا ہے، ٹھیک ہے، ان میں ہم اور میں بہت ہوتی ہے۔ اور یہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے جو، اگر یہ لوئر کر کے بھی آپ کا کیس کرے نا تو ٹوٹل $2000 لگتے ہیں یا $2500 لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میکسیمم فیس ہے ٹکٹ چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آپ کی فیس بھر دیتے ہیں ایک مرتبہ اور آپ یہاں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جوا ہے نا، یہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے یا اپنے بیٹے کے ایکسپینس، جو منتھلی اخراجات ہیں ان کو پے کرنے کے لیے انہیں ایک نوکر چاہیے ہوتا ہے، اس لیے یہ وہاں رشتے کرتے ہیں اور شریف اور غریب لوگوں کے بچوں اور بچیوں کو برباد کر کے یہاں لے آ کے برباد کر دیتے ہیں، وہاں بھی برباد کر دیتے ہیں، یہاں لے آ کے بھی برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب عدالت سے آرڈرز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے پھر یہ آپ کو فورس کرتے ہیں یا آپ کو بلیک میل کرتے ہیں یا آپ کا پیچھا کرتے ہیں یا آپ کو ہراس کرتے ہیں کہ آپ یہ کنٹری چھوڑ کے واپس چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عدالت میں نہ کوئی موشن فائل کریں، نہ آپ عدالت میں ان کے خلاف جائیں، نہ آپ عدالت میں ان کے خلاف کوئی بات کر سکیں، نہ آپ وہ جو اماؤنٹ پیمنٹ اماؤنٹ عدالت نے فکس کر دیا ہے نہ وہ آپ لیس کروا سکیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے وہ لیس کروانے کی کوشش کی تو ان کے حق میں تو کچھ نہیں آئے گا کیس کر کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، پھر وہ آپ کو ہراس کرتے ہیں کہ آپ یہ کنٹری چھوڑ دیں تاکہ ان کی جو پیمنٹ اماؤنٹ عدالت نے فکس کر دیا وہ فکس رہے اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مفت کا مال حرام کی کمائی ملتی رہے، ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے کے نام پہ، آپ کی بیٹی کے نام پہ اور سپاؤزل سپورٹ کے نام پہ، چائلڈ سپورٹ کے نام پہ۔ یہ جو ایلیمنی ہے، یہ جو دعویٰ ہے خلا کے دعوے کی صورت میں جو عورت یہاں ایلیمنی وصول کرتی ہے یہ اس کو ملتی رہے انٹل ڈائیورس۔ اور یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ لوگ شادی کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، یہاں کے لوگ، یہ بچے ان کے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے میرج فائل کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کو پتہ ہے، جو یہاں کے پراپر لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا قانون بڑا گندا قانون ہے، اور عورت ہو یا مرد ہو یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں شادی سے پہلے کہ بھائی نہ تم اگر طلاق کرو گی تو نہ تم مجھ سے خرچہ مانگو گی تو، اور نہ بچے کا خرچہ مانگو گی، بچوں کا خرچہ مانگو گی، اور اگر بچے میرے پاس ہوں گے تو تم خرچہ نہیں مانگو گی، اگر تمہارے پاس ہوں گے تو میں خرچہ نہیں مانگوں گا، بچے میرے پاس ہوں گے تو میں بھی خرچہ نہیں مانگوں گا، اگر تمہارے پاس ہوں گے تو تم بھی خرچہ نہیں مانگو گی۔ تو یہ ایگریمنٹ کر کے یہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، جس طرح ٹرمپ نے شادی کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، تو آج وہ اپنے آپ کو اس نے سیف رکھا۔ یہاں زیادہ تر لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے قانونوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں سے یہ سمپل نکاح کر کے لے آتے ہیں اور یہاں آ کے آپ کو کھچل کرتے ہیں، پھر یہ کیس کر کے ڈومیسٹک وائلنس کے اور دوسرے کیس کر کے آپ کو پھنسا دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ نیشنلٹی بھی نہیں لینے دیتے. آپ کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ یار میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، ہماری پاکستانی سوچ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں جب آ جاتے ہیں نا تو نہ یہاں سگے رشتے نہیں ہیں کسی کے. ٹھیک ہے، نہ سگے بیٹے نہیں ہیں، سگے بیٹیاں بھی نہیں ہیں، نہ کوئی کسی کی سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ان کو پاس ہے ہماری اقدار اور روایات کا، اور نہ ان کو پاس ہے ہماری جو مورل ویلیوز ہیں ان کا. بس یہ یہاں جب آپ پہنچ جاتے، خود تو یہ اس ماحول میں ڈھل چکے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ گورا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ مطلب کیا کہ بے غیرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو پاکستانی بیوی والا یا وہ پاکستانی شوہر والا کانسیپٹ ہے وہ آپ نکالنے کے لیے آپ کے سامنے مختلف طرح کی سٹوریز کریٹ کرتے ہیں، مختلف بولڈزم کریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اکسا سکیں، تاکہ آپ کو یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کے لڑکے یا لڑکی پہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ یہ ان کے لیے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بنانا آسان ہو جائے، اور یہ آپ کے خلاف عدالت جائیں اور وہاں سے یہ عدالتی آرڈرز لے سکیں آپ کے خلاف جو ہے ایلیمنی کے اور چائلڈ سپورٹ کے نام پر. کیونکہ یہاں کا لا ایسا ہے، جج بھی کچھ نہیں کر سکتا، جج خود اس سسٹم کا غلام ہے. اور یہاں تو بڑے بڑے لوگ جو ہے، ایک لائر ملا مجھے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. یہاں ہر آدمی کا سسٹم ایسا ہے، یہاں ہر آدمی کے ساتھ یہی بیتتی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ دنوں پہلے میرے ایک بھائی کا فون آیا، کہتا ہے یار میں آنا چاہتا ہوں وہاں. میں نے کہا ہاں یار مجھے 4 سال ہو گئے ہیں آئے ہوئے، میں 3 بنگلے بنا چکا ہوں، چوتھا بنا رہا ہوں، اور تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں اس بنگلے میں سے شیئر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے کیا آپ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے یا طنز کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہ طنز کر رہا ہوں نہ مذاق کر رہا ہوں، یہ ریئل میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں سمجھا نہیں میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، مجھے 4 سال ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، لیکن بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اگر 4 سال کے بعد میں بھی اسی جگہ پہ ہوں جہاں سے آیا تھا تو کیا فائدہ ہے یار یہاں کی زندگی کا؟ یہاں کے یہ لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں، یہ عدالت سے اور گورنمنٹ سے یہ پیسہ لے سکیں عدالتی آرڈرز کروا کے، کیونکہ یہاں کا قانون ایسا ہے. ٹھیک ہے، اور جب پیسہ ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے راستے سے ہٹ جائیں کہ ان کو وہ پیسہ ملتا رہے، گورنمنٹ سے حرام کی کمائی کھاتے رہیں. ٹھیک ہے، اور عورت جو ہے وہ اور مرد جو ہے، عورت جو ہے لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، نیشنلٹی ہولڈر اگر لڑکی ہے یا نیشنلٹی ہولڈر اگر لڑکا ہے تو وہ اپنی جو چاہت کی زندگی ہے، آزادی کی زندگی گزارتا رہے. آزادی کی زندگی سے جو مراد ہے وہ لبرلزم ہے، وہ کیا ہے؟ ننگزم ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی لائف گزارتے رہیں، اور آپ جو ہے بس وہ یہاں آ کے رلتے رہیں. آپ نے خود سروائیو کرنا ہے. اگر تو آپ آصف علی زرداری کی سوچ رکھتے ہیں یا جھگڑالو سوچ رکھتے ہیں یا آپ پولیٹکس سوچ رکھتے ہیں تو پھر یہاں آپ کامیاب ہیں، ادروائز یہاں شریف اور غریب آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آپ شریف آدمی ہیں تو یہاں پردیس میں آ کے اپنے آپ کو کھجل نہ کریں اور اپنا کیریئر اور اپنا فیوچر برباد نہ کریں. جو لوگ وہاں سے وزٹ پہ آتے ہیں اپنا وزٹ کریں، کوئی کام ملتا ہے کام کریں، اس کے بعد واپس چلے جائیں. جتنے پیسے کما لیے یا نکال لیے وہی بہت ہیں، ادروائز یہاں سیٹل ہونے کی کوشش نہ کریں. اور جو لوگ یہاں اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں، اپنی اسٹڈی کریں، اور کسی کے دھوکے اور کسی کے جال میں نہ آئیں. یہاں سے اپنی اسٹڈی کر کے واپس چلے جائیں، اور جتنا کمائی کر سکتے ہیں یہاں سے کر کے اپنی اسٹڈی کر کے واپس چلے جائیں اور وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنی فیملی کے پاس رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے شادی کر کے آ رہے ہیں اسپیشلی، ان کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اگر انہیں میری باتوں کا یقین نہیں آ رہا تو آ کے دیکھ لیں، بھگت لیں، پھر ان کو میری باتیں یاد آئیں گی. اینی ویز میں بد دعا نہیں کرتا، دعا کرتا ہوں سب کے لیے، اللہ کسی کو وہ وقت نہ دکھائے جو وقت ہم نے دیکھے اور جو وقت ہم نے اور ہمارے جیسے دوسرے لوگوں نے دیکھے. تو یہاں بہت برے حالات ہیں. یہاں آپ اگر سوچیں گے نا کہ میں فیملی رکھوں گا یہاں، یا میں فیملی میری یہاں رہے گی، یا میں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دوں گا اور اچھا یہ کروں گا، تو آپ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. آپ بالکل ناکام ہو جائیں گے اور آخر میں تنہا رہ جائیں گے.
بچے جوان ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، اور کیونکہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں رہیں گی کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کمائی کریں گے یا آپ اپنی فیملی کو کنٹرول کریں گے؟ عورت آپ کی، بیوی آپ کی، وہ کمائی کرے گی یا آپ کی فیملی کو کنٹرول کرے گی؟ ٹھیک ہے۔ نارمل آدمی یہاں 2,000 منتھلی کماتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر جتنے کماتے ہیں آپ اس سے آدھا ٹیکس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2,000 کی ایک جاب ہے، ٹھیک ہے، اکیلے آپ کمائیں گے تو کوئی گزارا نہیں ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ بیوی بھی آپ کے ساتھ کمائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ دونوں گزارا کر سکیں گے، آدھا آدھا رینٹ پے کریں گے، آدھا آپ کریں گے، آدھا آپ کی بیوی کرے گی، آدھے کھانے کے گروسری کے پیسے آپ دیں گے، آدھے آپ کی بیوی دے گی، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ نینیوں اور آیا کے پاس رولتے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہاں کے جو سسٹم ہے اس سسٹم میں رولتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نہ آپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہوگا، نہ آپ کو اپنے آپ کا پتہ ہوگا، اور نہ آپ کو اپنی بیوی کا پتہ ہوگا، نہ آپ کو، اگر آپ عورت ہیں تو نہ آپ کو اپنے شوہر کا پتہ ہوگا کہ وہ کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ بل کی پیمنٹس کر کے آخر میں $400-500 ہی بچتا ہے، یا 400 پاؤنڈ، 300 پاؤنڈ بچتا ہے، 200 پاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ وہ 200 پاؤنڈ اگر آپ گھر بھیج دیں گے، اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر دیں گے، تو مجھے بتائیں آپ ان دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس کون سی سیونگ ہوگی؟ کون سے بنگلے بنا لیں گے آپ وہاں، ٹھیک ہے؟ یا تو بے حص ہو جائیں، پھر دو جابیں کریں، اور بے حص ہو جا کے دو جابیں کریں گے آپ، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکیں گے، تو پھر پیچھے بیوی بھی آپ کی جاب کر رہی ہوگی، تو بچے تو پھر ان کی تربیت تو ختم ہو گئی نا، پھر تو آپ پیسہ کمانے والی مشین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک آپ پیسہ کماتے رہیں گے تب تک یہاں کارآمد ہیں، اور اس پیسہ کمانے کی دوڑ میں آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ کل وہ 14-15 سال کے بعد وہ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بچے پیٹ میں لے کے گھوم رہی ہوں گی آپ کی بیٹیاں، اور لڑکے جو ہے وہ کسی اور کو پریگننٹ کر رہے ہوں گے، اللہ معاف کرے۔ تو یہاں تو بہت برے حالات ہیں، اور آپ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھ کر بھی یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کدھر کدھر سے ہوں گے؟ آپ اپنی جاب کریں گے، آپ اپنی اولاد کو کنٹرول کریں گے، یا آپ جاب کریں گے؟ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کوشش کریں گے کہ وہ راہ حق سے نہ بھٹک جائیں؟ کوشش تو ہر انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہاں کا انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہے، انکم سسٹم، کہ آپ اگر کمائی کر رہے ہیں تو بس کمائی کریں، پھر آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے، یا تو گھر بیٹھ جائیں گورنمنٹ سے کھاتے رہیں، لیکن گورنمنٹ بھی یہاں ابھی جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہے گورنمنٹ کو، یہ بھی اتنا دیر تک آپ کو بیٹھ کے نہیں کھلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے شادی کر کے بالکل نہ آئیں۔ یہاں یہ لوگ جو ہے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے پیچھے نیشنلٹی کا ٹھپا لگا کے وہاں سے رشتے کر کے وہاں جاتے ہیں، اور آپ کو ماموں بنا کے وہاں سے رشتہ کرتے ہیں، اور شادی کر کے اپنی بیٹی کے 4 دن وہاں گزروا کے واپس بلا لیتے ہیں، یا اپنا بیٹا وہاں 4 دن گزروا کے واپس بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں 2 سال جو ہے وہ اس ویٹنگ لسٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم یورپ یا امریکہ جائیں گے، اور جب یا کینیڈا جائیں گے، تو جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل امتحان میں آپ کو ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آرڈرز لینے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے پیسہ کھانے کے لیے، حرام کی کمائی کھانے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے وہ حرام کی کمائی، اور آپ کے اوپر جو ہے قرض چڑھتا جاتا ہے۔ قرض پے نہیں کر سکیں گے تو آپ کو نیشنلٹی نہیں ہو پائے گی، آپ یہاں سیٹل نہیں ہو پائیں گے، آپ کو لائسنس ضبط ہو جائے گا، آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا آپ کا، تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوم لیس ہو کر زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں پھر، اور وہاں اپنے ملک میں زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب معاملات سے بچنے کے لیے میں آپ لوگوں کو فردر آگاہ کر رہا ہوں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے بہت گندا سسٹم ہے۔ یہاں نہ کوئی چاچا ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی پھپھی ہے، نہ کوئی خالہ ہے، یہاں سب لوگ بس اپنے اپنے معاملات میں بیزی ہیں، اپنے اپنے مفاد میں بیزی ہیں، اپنی مفاد پرستی میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو کسی کے بیٹے سے، کسی کی بیٹی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ وہاں جا کے انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے،
وہاں اگر شادیاں کرتے ہیں نا تو یہ بزنس کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، یہ جو گورنمنٹ سے کمائی کا بزنس ہے نا، اس بزنس کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ ادروائز ان کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو غریب یا شریف سمجھ کے بیٹی دی یا بیٹا دیا یا بیٹے کی شادی وہاں کی۔ ان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اپنے مفاد سے سروکار ہے۔ شریف اس لیے چن کے لاتے ہیں کیونکہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہوں گے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے، اگر آپ ذہین آدمی ہوں گے تو آپ کو رشتہ اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ یہاں آ کے ان کو کھجل کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو قانون سے لڑنا جانتے ہوں گے، آپ کو انگلش پتہ ہوگی، آپ کو اونچ نیچ پتہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو رشتہ نہیں دیں گے۔ لیکن وہاں جو غریب لوگ ہیں وہاں سے ان کو رشتہ کر کے رشتہ کر لیتے ہیں ان سے، اور ان کو بھی یہ ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی ان کے، کہ ہمارا بیٹا جا کے سیٹل ہو جائے گا، لیکن یہاں آ کے وہ سیٹل نہیں ہونے دیتے۔ وہ آپ کے لیے ریڈی ہے، کوئی بھی آدمی یہاں سے وہاں سے شادی کر کے آئے گا نا تو وہ اپنے مائنڈ پہ یہ سوچ کے آئے کہ اس کے لیے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ریڈی ہے اینی ٹائم اٹس ہیپینڈ بیفور 5 ایئرس، کیونکہ 5 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، اس سے پہلے انہوں نے آپ کو نیشنلٹی نہیں لینے دینی، ٹھیک ہے۔ اور شادی کر کے آئیں گے تو امریکہ قانون تو یہ ہے کہ 3 سال کے بعد آپ وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے آپ کی سٹیزن شپ نہیں ہونے دینی 3 سال کے اندر، اور نہ ہی 5 سال کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹیزن شپ ہو۔ تو ان کی اس بے ایمانی کی وجہ سے یہ آپ کو بالکل، آپ کتنے بھی شریف کیوں نہ ہو، کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کتنے بھی اچھے ہو کر ان کے ساتھ کیوں نہ چلیں، یہ آپ کو ہرگز سیٹل نہیں ہونے دیں گے یہاں، یا آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بنا کے آپ کو اندر کروائیں گے، آپ کو بلیک میل کریں گے، یا تو آپ اچھے طریقے سے ان کی بیٹی کے ہاتھ پہ یا ان کے بیٹے کے ہاتھ پہ پیسے رکھتے جائیں، ادروائز یہ آپ کو، یہ صرف پیسے کے پتر ہیں، کوئی بھی ہے یہاں پیسے کا پتر ہے، ان کو پیسے سے غرض ہے، ان کو آپ سے یا اپنا گھر بسانے سے، یا وہ جو پاکستانی سوچ ہوتی ہے کہ ایک خاوند ہے یا ایک بیوی ہے بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ہمیشہ، اب وہ وقت چلے گئے ہیں۔ یہاں ان کو پیسے کی حرص و ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ یہ انسانیت سے بھی محروم ہو گئے ہیں، ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، اور وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں یہ، ان کو صرف پیسہ چاہیے، ان کو کاغذ کے جو نوٹ ہیں وہ بس چاہیے مہینے کے مہینے، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جب یہ کاغذ کے نوٹ ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے خلاف یہ کیس بن جاتے ہیں تو بس آپ کا فیوچر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ آصف زرداری جیسی سوچ رکھتے ہیں تو آئیں یہاں اس سسٹم کا مقابلہ کریں، جیسے بغیرت لوگوں کا مقابلہ کریں، جو 2 ٹکے کے لوگ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہاں یہاں آ کے سالے وہ آپ کو بے عزت کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اور اگر تو آپ ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بڑے شوق سے آپ کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، رشتے کریں اور شادیاں کر کے یہاں آ جائیں، لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کی انکم وہاں 30,000 سے 40-50,000 تک ہے منتھلی انکم، تو آپ بھول جائیں کہ آپ امریکہ یا آپ یورپ یا آپ کینیڈا یا آپ کسی بھی یورپین کنٹری یا گلف کنٹری میں آئیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے اگر آپ شادی کر کے آئیں گے تو یہاں۔ کسی کے جانسے میں نہ آئیں، ٹھاٹھ کی زندگی گزاریں، عزت کی زندگی گزاریں اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور اپنی ضرورتیں محدود کر لیں۔ اگر آپ نے کوٹھیاں اور بنگلے نہ بنائے تو تب بھی زندگی گزر جائے گی، ایک مسافر کی طرح ہم سب نے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، اور سمپل سا گھر ہے، گاڑی ہے، اور ایک انکم ہے، تو ایک معقول انکم ہے 30 سے 40-50 ہزار کے درمیان، تو آپ بالکل باہر نہ آئیں۔ اگر آپ کے بزنس چل رہے ہیں، آپ وہاں کسی عہدے پہ ہیں، وہاں کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ بالکل اپنی جاب پہ کمپرومائز نہ کریں، آپ بالکل اپنے عہدوں پہ، اپنے سٹیٹس پہ کمپرومائز نہ کریں، اپنے کاروبار پہ کمپرومائز نہ کریں، اپنا کوئی بھی چیز جو آپ کی وہاں سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے نہ آئیں، آپ ساری زندگی برباد ہو جائیں گے، آپ کی ساری زندگی آپ سیٹل نہیں ہو پائیں گے۔ آپ اپنے پاؤں نہ چھوڑیں، یہاں کے لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ دھوکہ دے کر آپ کو لا رہے ہیں یہاں، اور یہاں لا کے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور خوار کرتے ہیں۔ ان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، نہ آپ کی تکلیفوں سے، نہ آپ کی اولادوں سے، نہ آپ کے بیوی سے، نہ آپ کے فیوچر سے، نہ آپ کے ماں باپ سے، نہ آپ کے بہن بھائیوں سے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو سروکار ہے تو ڈالروں سے اور پاؤنڈوں سے سروکار ہے، اور یورو سے، ادروائز ان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں کے اپنا مستقبل اور فیوچر برباد نہ کریں، کیریئر برباد نہ کریں۔ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں
मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, वापस जाके अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजारें, ठाठ की लाइफ गुजारें, अपनी ज़रूरतों को महदूद कर लें। यहाँ कुछ भी नहीं है यार। मेरा फ़र्ज़ था आपको यहाँ के हालात से आगाह करना। एनीवेज़, जिनको यकीन आ गया है वो तो अपनी लाइफ सेटल कर लें वहाँ ही, और जिनको नहीं आया वो यहाँ के ठुड्डे खा के मेरी बातों को याद कर लें। एनीवेज़, अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। मैं अभी इजाज़त चाहूँगा आप सब से, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और अपने बहनों भाइयों को भी समझाएंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग वहाँ जाके इनकी हक मार के, लोगों का हक मार के इन्होंने कोठियाँ बनाई हुई हैं। वहाँ जो कोठियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं वो हक मार के बनाई हुई हैं। वो मेरे और आप जैसे लोगों की कमाई से बनी हुई कोठियाँ हैं जिन पे इनके नाम का ठप्पा लगा हुआ है। पैसा मेरे और आप जैसे लोगों से और गवर्नमेंट से इलीगल पैसा लेके, जो बच्चों के नाम पे और अपनी बेटियों के नाम पर, और जो स्पाउसल सपोर्ट और जो चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे पैसा लेके ये जो है इन्होंने कोठियाँ पीछे बनाई हुई हैं। इनके पास पैसा, यहाँ इनके पास कुछ भी नहीं है। इनकी जो कोठियों की चमक ना देखें, इंतहाई अंदर से इंतहाई गलाजत है इनके दिमागों में भरी हुई। ये इंसानियत की तजलील है इनको इंसान कहना। ये इंसानियत से भी गिरे हुए लोग हैं। इनको ये इंसान कहने के लायक नहीं है। ये सिर्फ डॉलर, ये सिर्फ पैसे के पुत्र हैं बस। आप वहाँ से अगर आएंगे यहाँ पैसा कमाने के लिए तो ये भूल जाएं कि ये आपको पैसा कमा के पीछे भेजने देंगे या अपने माँ बाप को सुखी करने देंगे। ये कहेंगे बस यहाँ ही तू कोठियाँ और बंगले बना, हमारी बेटी को तू जन्नत के महल बना के यहाँ ही दे दे, अपने माँ बाप को तू मार दे भूखा, हमें उनसे क्या सरोकार है। वो 20,000 उनको भेज दे जो उस पर गुजारा करते रहेंगे। तो वही क्यों ना आप अपने मुल्क में 40-50 हज़ार कमा लें, मेहनत करके, मजदूरी करके, रेडी लगा कर भी कमाना पड़े तो कमा लें, रूखी सोखी खा लें, दाल साग खा लें, कुछ भी कर लें। यहाँ परदेश की ज़िंदगी में अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बर्बाद करने के लिए ना आएँ। 35-40 साल की उम्र हो जाएगी तो आप ना बच्चा पैदा करने के काबिल रहेंगे, ना वापस जाके सेटल होने के काबिल रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि यहाँ आके अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें और वहाँ ही अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करें। बहुत सी बातें हैं, बहुत से मौजू हैं और बहुत सी मसाले हैं। मेरे पास वक्त नहीं है इतना कि मैं ज़्यादा इस मामले में बोल सकूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था उस मैसेज से अंडरस्टैंड हो गए होंगे और अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों की चमक दमक देखकर अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें, अपना आप बर्बाद ना करें। और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप याद करेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरी बातों को याद करेंगे इंशाअल्लाह आप। एनीवेज़, आप वहाँ ही सेटल होने की कोशिश करें। जिसको कोई क्वेश्चन है वो ज़रूर मुझसे पूछे, जिसको एतराज़ है या जिसको कोई क्वेश्चन है वो मुझसे ज़रूर पूछे, मैं उसको जवाब दूंगा। मैं उसके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इंशाअल्लाह, नो वरीज़। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ बीता है और यहाँ रंग रंग का बंदा है। यहाँ बहुत से पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं जिनके साथ ये चीज़ें, ये हादसात बीत चुके हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एनीवेज़, अल्लाह पाक आप सबको सुखी रखे, अपने मुल्क में अच्छे तरीके से सेटल करे और इज़्ज़त की रोज़ी दे, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और इज़्ज़त के साथ जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।